अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी ताहिर गौहर साहब, और जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपने यूट्यूब चैनल्स भी ज़बरदस्त किस्म के चलाते हैं। टैग टीवी और ताहिर गौहर के नाम से भी यूट्यूब चैनल है उनका। प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और सर के चैनल को तो खैर आप लोगों ने किया ही होगा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। आज हम बात करेंगे सर, एक तरफ तो अभी जैसे मैं शो से पहले आपसे नाम भी बल्कि मैं भूल गई थी, आया सादिक साहब ने कहा था कि जी अब पायलट यहाँ पर इंडिया ने का हमने मतलब आ गए थे और हमने पकड़ लिया था उनको। ज़ाहिर उनका प्लेन जो है वो गिरा था, तो उसके बाद कहा गया था कि जी वो टांगे कांप रही थी और बड़ी घबराहट थी कि जी 9 बजे इंडिया अटैक कर देगा, वापस कर दो। ये हमने देखा है, रिकॉर्ड पे मौजूद है ये सारी चीजें। उसके बाद जब वहां से राजनाथ सिंह साहब ने अभी 1-2 दिन पहले कहा कि हम घुस के मारेंगे, जो कि आपको मालूम है कि किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की। उसके ऊपर जो है वो हमारे ख्वाजा आसिफ साहब जो है डिफेंस मिनिस्टर, उनका कहना है कि जी हमने जो है वो रहम खाकर, या हमने जो है वो इनका पायलट वापस कर दिया था, और इसलिए कि हम उधार नहीं रखते, अगर कोई किस्म का दोबारा से अटैक किया गया तो हम उधार नहीं रखेंगे। ये किस किस्म की बातें चल रही हैं सर दोनों कंट्रीज में? आपके ख्याल से फिर कोई टेंशन आने वाली है? नहीं, टेंशन तो खैर कोई क्या आएगी, टेंशन तो ऑलरेडी रहती है। और उस टेंशन की बुनियादी वजह जो है वो पाकिस्तान का रेटरिक होता है। अब आप याद कीजिए कि ये जो रीसेंट मसला हुआ है वो किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ है। गार्डियन इंग्लैंड में एक रिपोर्ट छपी है। अच्छा, वो जो गार्डियन में जो बात की गई कि जी इतने लोग मारे गए, ज्यादा से ज्यादा कश्मीर जहाद के साथ वो लोग थे अटैच, तो ये कोई आज की इंसिडेंट तो नहीं है। ये तो कई महीनों से, बल्कि कोई 2-3 सालों से गालबन ये लोग मर रहे हैं वन बाय वन। तो पाकिस्तान को एकदम से गार्डियन की रिपोर्ट छपने के बाद क्यों याद आ गया? मुझे याद है पाकिस्तान ने 2-1 बार इस तरह की स्टेटमेंट दी थी, इंडिया पीछे हो सकता है, मगर बहुत सारे लोग जो मारे गए थे उनके बारे में तो पाकिस्तान ने कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी थी। तो इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान ऑन बोर्ड था। अच्छा, अब ये जो गार्डियन की रिपोर्ट छपी उसके बाद पाकिस्तान के लिए अपरेंटली एक मजबूरी हो गई है बोलना, चूंकि रिपोर्ट छप गई। इनफैक्ट इस रिपोर्ट का फायदा तो भारत को है, दो तीन हवालों से। एक तो यह कि भारत की जनता में ये बात स्टैब्लिश हो गई कि भाई हमारी सरकार बड़ी दलेर है और वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है, और उसको इंडोर्स कर रही है गार्डियन की रिपोर्ट। और फिर पाकिस्तानी भी उसको इंडोर्स कर रहे हैं कि जी आपने मारा था। इसका मतलब है कि आपके मुल्क में घुस के कोई भी कुछ कर दे, आप इस काबिल ही नहीं है उसको रोक सके। अब आपने याद दिलाया मुझे वो सरदार अयाज सादिक का वो पार्लियामेंट में एक क्लिप मैंने भी अपने ब्लॉग में कल रात को चलाया है, कि जिसमें वो कह रहा है कि भाई मैं और कुछ और लोग पार्लियामेंट के कमरा नंबर फला में हम थे, जहाँ पे चीफ आर्मी साहब देन जनरल बाजवा भी थे, शाह महमूद कुरैशी भी थे, और जनरल बाजवा के पसीने छूटे हुए थे, शाह महमूद कुरैशी ने बताया। और उन्होंने प्रेस किया बाकी पार्टियों को भी कि हमारे साथ शामिल होके आप अभिनंदन को वापस करने की जो बात है उससे एग्री करें, ताकि वो एक यूनानिमस हो पार्लियामेंट का भी सबने वापस किया। अच्छा, आपने अब कहा कि अभी कल ही वो ख्वाजा सादिक कह रहे हैं कि हमने खैरात के तौर पर अभिनंदन को वापस किया था। तो ख्वाजा सादिक का ही वो गलबन 18 अप्रैल 2021 का क्लिप है, मेरे पास मौजूद है, वो मैंने कल चलाया ब्लॉग में। वो पार्लियामेंट में खड़े होकर वो खुद ये कह रहे थे कि हाँ जी हमारी पार्टी, यानी उस वक्त वो अपोजिशन में थे, नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, तीनों ने कंसेंसस करके अभिनंदन को वापस भिजवाया। और उनका ये कहना था, उस क्लिप में मैंने चलाया अपने ब्लॉग में और आप भी देख लीजिएगा, उसमें वो कह रही है कि भाई ये जो अभिनंदन की वापसी हमने एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर की थी। हम चाहते थे कि भारत के साथ हमारे फ्यूचर रिलेशनशिप बने, तो हमने इन्वेस्टमेंट के तौर पर की। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ तब भी वो झूठ बोल रहे थे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं थी। यूएई का कहना था, अमेरिकन का कहना था कि अगर आप वापस नहीं करेंगे तो अटैक हो जाएगा। अच्छा चलिए, हम इनकी बात मान लेते हैं कि ख्वाजा सादिक ने जो कहा उन्होंने कहा, तो क्या इसका मतलब ये कि वो इन्वेस्टमेंट और खैरात में कोई फर्क नहीं समझते? अच्छा, इससे मैं ये मतलब लेता हूं कि पाकिस्तान में खैरात को ही इन्वेस्टमेंट समझा जाता है और इन्वेस्टमेंट को ही खैरात समझा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो मांगे तांगे का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो हमें 76 साल से ये बता रहा है कि पाकिस्तानी ये जो अशराफिया है, ये जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है उसको खैरात समझते हैं।
اور جو باہر سے خیرات آ رہی ہوتی ہے عربوں سے کبھی کبھی کہ جی یہ فطرانے کے طور پر ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو اس کو یہ خیرات نہیں سمجھتے، انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں. تو یہ اتنی بغیرتی والی باتیں ہیں، اتنی ناسمجھی والی باتیں ہیں کہ ایٹ لیسٹ خواجہ آصف جیسا جو سیزن پالیٹیشین ہے وہ اتنا تو سمجھ لے، اتنا تو یاد رکھے کہ اس نے 3-4 سال پہلے کیا بات کی تھی. آج وہ منہ کھول کھول کے یہ باتیں کر رہا ہے کہ ہم نے خیرات کے طور پر واپس کیا تھا. تو ہی مسٹ ریکال ہز اسپیچ ان دا پارلیمنٹ دین ایٹ دیٹ ٹائم کہ تب وہ کیا کہہ رہا تھا. اچھا پھر ابھی یہ جو کل خواجہ آصف نے ایک اور انتہائی اسٹوپڈ بات کہہ دی. انہوں نے کہہ دیا کہ بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی خود ٹیررسٹ پرائم منسٹر ہے. یعنی جو بلاول نے بات کی تھی کہ بچر آف گجرات، وہ تو چھوکرا ایک فارن منسٹر تھا، ڈفر آدمی تھا، پپو، اس کو نہیں سمجھ ہے، اس کو پتہ نہیں آنی بھی ہے سمجھ کے نہیں آنی. لیکن ان کو تو سمجھ آنی چاہیے تھی خواجہ آصف کو کہ ڈپلومیٹک لینگویج کیا ہوتی ہے. بالکل. اچھا آپ غصے میں یا پبلک کنزمپشن میں آپ بول رہے ہیں جی انڈیا کی، مطلب یہ تو ریالٹی ہے، جو بندے مارے گئے. پاکستان نے مارے، کس نے مارے؟ پاکستان کے اندر ہی مارے ہیں نا. رسپانسبلٹی تو پاکستان کی بنتی ہے نا، اپنے شہریوں کو نہیں بچا سکا. سوال تو یہ ہونا چاہیے، گارڈین میں بھی یہ سوال ہونا چاہیے کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کو کس نے مارا. یہ ذرا بات کی بات ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ ان کے اپنے دیش کے اندر ان کے شہری انہوں نے محفوظ نہیں رکھے ہوئے. اصل بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ اس پہ کئی لوگ مارے جا رہے ہیں، کئی سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، کوئی نہیں بولے. گارڈین کی رپورٹ چھپنے پہ بول پڑے. اچھا اب یہ اگر بولے بھی ہیں تو ڈھنگ سے بولے. ٹھیک ہے. خیرات کی بات کرنا، پرائم منسٹر نریندر مودی کو ٹیررسٹ کہنا، تو یہ ان کا کیا رویہ؟ دنیا ان کو کیا سیریس لے گی؟ ناٹ ایٹ آل. سر میرا کہیں سے دنیا ان کو ڈکٹیشن آیا سیریس ہوگا نہیں. نا سر کہیں سے ڈکٹیشن آیا ہوگا میرے خیال سے. ان کو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں سے ان کو ظاہر ہے فوج سے، ایجنسی سے ان کو کہا جاتا ہے نا آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ دینا ہے. اب یہ اپنی اس میں جب بات کرتے ہیں تو یہ تھوڑا اور مسالہ لگا دیتے ہیں شاید. دیکھیے یہ خود بھی عقل کے اتنے ہی اندھے ہیں. ان کو ایجنسیوں کی ڈکٹیشن کی نہیں ضرورت. پاکستان کی ایجنسیاں بھی کوئی بہت زیادہ ہائی انٹلیکچوئل نہیں ہے. وہ بھی عقل کی کوئی بات نہیں سوچ سکتی. اگر عقل کی پاکستان کی ایجنسیوں کو بات سوچ سکتی تو پاکستان کا یہ حال تو نہ ہوتا نا جو آج ہے. سیدھے مطلب یہ کامن سینس کی بات ہے، میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے. جس دیش کا جو برا حال ہے یعنی پاکستان کا آج، اس کو چلانے والی ایجنسیاں ہیں، فوج ہے اور یہ پالیٹیشنز ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ پاکستان کے سماج میں چاہے میڈیا کے کھڑ پینچ ہو، چاہے بڑے بڑے بزنس مین ہو، سب اسی سماج کا حصہ ہے نا. ایجنسیاں کوئی آسمان سے اتری ہوئی تو نہیں ہوتی. انہی کے لوگ ہی ہوتے ہیں، انہی کے رشتہ دار، انہی کے بچے ہوتے ہیں، انہی کے بھائی بند ہوتے ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایجنسیاں کوئی آئسولیٹڈ کوئی گروپ آف پیپل ہے اور وہ کہیں آسمان سے اترے ہوئے بڑے کچھ سمجھدار لوگ ہیں. وہ بھی اتنے ہی ڈفر ہیں جتنے یہ ڈفر ہیں. اب خواجہ آصف جیسے جو سیزن پالیٹیشین ہیں، ان کے آگے ایجنسی کا چھوٹا موٹا آفیسر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ تو سب آپس میں بچوں کی طرح ہیں، انکل کی طرح ہیں. تو یہ بدقسمتی سے مجھے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پوری کی پوری قوم کا مزاج ہی ہے یہ. میں ایک نئی نسل کی ایک جرنلسٹ خاتون ہے، ایسے ہی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا، آئی نیور ہرڈ وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ وہ کوئی پی ٹی آئی کی حامی ہے جی، ہم آپس میں لڑ مر رہے ہیں لیکن انڈیا کو ہم دیکھ لیں گے، ہم ان کو مطلب ان کو سیدھا کر کے رکھ دیں گے. تو یہ جو لالی ووڈ کے ڈائلاگ ہیں، پاکستان کے چاہے میڈیا کے لوگ ہوں، چاہے یہ پاکستان کے کوئی بھی ایلیٹ کلاس ہو، ان سب کو یہ لالی ووڈ کی دنیا سے نکلنا چاہیے اور حقیقت کی دنیا میں آنا چاہیے. حقیقت کی دنیا وہی ہے جو ایاز صادق صاحب نے کہی تھی کہ واقعی چیف دا آرمی اسٹاف کو پسینے چھوٹے ہوئے تھے. اور میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کیوں ان کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے. اگر جنگ ہو جاتی تو جنگ میں جانا تو انہوں نے تھا نا، خواجہ آصف نے تو آگے محاذ میں نہیں جانا تھا نا. تو اس وقت اگر جنرل باجوہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس تو ٹینکوں میں بھرنے کے لیے تیل نہیں ہے، تو بیکاز ہی نیو دا ریالٹی. سر انہوں نے تو 10 سال کے لیے انہوں نے تو 10 سال کے لیے جنگ بندی کرنے کی بھی بات کی تھی. 100 سال کی بات کر رہے تھے. اچھا کہ جیو اکنامکس کی بات کریں گے، ابھی میں بھول جانا چاہیے اپنے ایشوز کو. یہ کرنا کیوں؟
کیونکہ ان کو پتا تھا کہ واقعی ہی وہ اس قابل نہیں ہے. دیکھیے نا، جنگ اینڈ جو آپ کی ایمونیشن ہوتی ہے وہ سائنس ہے. اب کیلکولیشن ایسا ہم نے ہے کہ بھارت کے پاس کتنا اسلحہ ہے، بھارت کی آرمی کتنی آرگنائزڈ ہے. اچھا، ان کو اپنی اوقات کا پتا ہے کہ یہ تو ٹی ٹی پی کو ہینڈل نہیں کر سکتے، جن کو انہوں نے خود بنایا ہے. جو ان کے اپنے بنائے ہوئے مانسٹرز ہیں وہ ان کے قابو میں نہیں آتے. تو ایک دنیا کی جو تیسری بڑی پاور ہے اس کو یہ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ بس لالی ووڈ کے ڈائلاگ بولنے. تو وہی لالی ووڈ کے ڈائلاگ بلاول بھٹو، بلکہ عمران خان اگر ریسنٹ ایئرز میں دیکھیں، عمران خان سے ہوتے ہوئے بلاول بھٹو تک، اور بلاول بھٹو سے ہوتے ہوئے یہ جنرل کہہ رہا ہوں خواجہ آصف تک، تو یہ ان کا حال ہے. مگر سر اب ظاہر ان کو عقل بھی کرنی چاہیے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنی ہے، دوسری طرف بھارت کے ساتھ اس طرح سے بات کرتے ہیں. اور انہوں نے اگر کوئی بات کی تھی تو وہ ٹیررسٹ مارنے کی بات کر رہے تھے نا، کہ اگر کوئی ٹیررسٹ ہمارے یہاں آیا اور ہمارے یہاں کوئی گڑبڑ کر کے گئے تو ہم اس صورت میں اٹیک کریں گے. مطلب بات کو پورا انڈرسٹینڈ کیے بغیر وہ کوئی عام سٹیزنز کو مارنے کی بات تو نہیں کر رہے تھے. انہوں نے بھی تو ایران پہ اٹیک کیا تھا، انہوں نے پاکستان نے بھی افغانستان میں اور ایران میں جا کر جو ٹیرر گروپس تھے ان کے اوپر اٹیک کیا تھا. جب یہ کر سکتے ہیں تو دوسرے کے اوپر اتنی آبجیکشن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں کرتے ہیں. نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستانی تو ان لوگوں کو جو مارے گئے تھے ٹیررسٹ نہیں کہتے نا، وہ تو ان کو اپنا بڑا باعزت شہری کہتے ہیں نا. یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بہت سو کو انہوں نے خود ہی ختم کیا ہو، کیونکہ فیٹف کا دباؤ تھا، انٹرنیشنل آئیز ہے ان کے اوپر. دنیا میں کوئی بات ڈکی چھپی تو ہے نہیں. اب یہ اپنی بیان بازیوں سے، اسٹوپڈ قسم کے بیانات سے دنیا کی آنکھوں میں دھول تو نہیں جھونک سکتے. ہاں، پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول یہ جھونک رہے ہیں 76 برسوں سے، تو جھونکتے رہیں گے. آپ نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ جا کے وہاں پہ افغانستان میں ایران میں کر سکتے ہیں اٹیک، تو یہ بھی انہوں نے یہ پہلے سے کر رہے ہیں، کوئی نیا تو نہیں کر رہے. افغانستان میں تو ایٹ لیسٹ کر ہی رہے تھے، ایران میں ان کو مجبوراً کرنا پڑا کیونکہ ایران بھی ان کے اندر بڑے عرصے سے کر رہا ہے اٹیک. اب ان کو کھلم کھلا کرنا پڑا کہ بھائی ہماری عزت تو پھر بالکل ہی ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہوئی ہے. تو کچھ تو ہم پبلک آپٹکس کے لیے کچھ کریں نا، کہ لوگ یہ نہ کریں. اور اس کے بعد پھر پاکستان کی نئی نسل کے جو بیچارے لوگ ہیں ولاگر شلاگر، وہ تالیاں بجا رہے تھے کہ دیکھیے ہماری فوج کیسی کمال کی نکلی. ٹھیک ہے نا جی، تو وہ یہی جملہ سننے کے لیے ان کو کرنا پڑنا تھا. اب یہ الگ بات ہے کہ ایران نے بھی جو اٹیک کیا تھا یہاں بچے مرے تھے اور معصوم لوگ مرے تھے. انہوں نے بھی جو اٹیک کیا وہاں پہ ٹیررسٹ کی بجائے بچے مرے تھے اور معصوم لوگ. اچھا، اب یہ بھارت کو کہتے ہیں کہ بھارت کا جو سرجیکل اسٹرائک ہوئی تھی پلوامہ کے بعد، اس میں جی وہ پاکستان کی جنرل وہ جی وہاں پہ تو کبے مرے تھے. یار کوے مرے تھے، چونٹی مری تھی، اتنے ہی شرم سے تم ڈوب مرو کہ وہ آپ کے ملک کے 100 کلومیٹر اندر آئے تھے 10 طیاروں کے ساتھ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی. آپ کے ملک کے اندر آئے تھے. اب یہ چونکہ لالی ووڈ ہے نا، سلطان دائی کی فلم ہے کہ بھائی اب یہ کہ ہم نے گنڈاسا مارا، مطلب کسی نے ہمیں گنڈاسا مارا، ہم نے بھی گنڈاسا مارنا، لہذا ہم نے ابھی لندن کو پکڑ لیا تھا. اچھا، ابھی لندن کو یہ انڈیا سے جا کے پکڑ تھوڑے لائے تھے، وہ تو اس کا جہاز ان کی باؤنڈری کے اندر آیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے جہاز کو مار گرایا تھا. اب وہ جو پہلے 10 جہاز آئے تھے اس کا حساب نہیں دے رہے. اس وہ کا تو کیسے ذکر آئے؟ نہیں. ہاں، وہ کیسے آئے تھے اور کیسے واپس گئے؟ وہ کبے مرے تھے، چونٹی مری تھی، بندہ مرا تھا، کیا ہوا تھا، اٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز کہ آپ کے دیش کے اندر 10 طیارے 100 کلومیٹر کے اندر آئے، 1 کلومیٹر نہیں 100 کلومیٹر کے اندر آئے اور پھر واپس گئے خیر خیریت سے. ٹھیک ہے نا، شرم کا مقام ہے. وہ امریکہ سے ہیلی کاپٹر، 2 امریکہ کے ہیلی کاپٹر کہیں مڈل ایسٹ سے اڑ کے آئے اور اسامہ بن لادن کو صفایا کیا اور ان کو پتہ نہیں چلا. پتہ تھا، یقینی طور پہ پتہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ایک پتہ نہیں چلا. مطلب یہ ان کی سوورینٹی کا حال ہے. ٹھیک ہے، بالکل. اب بھارت کی وہ سرجیکل سٹرائک کو پہلی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی بھارت نے وہ سرجیکل سٹرائکس کی تھی، اڑی کے بعد ہوا تھا واقعہ. ٹھیک ہے، جی جی. اب بھارت نے ان کو میسج دے دیا. وہی تو راج ناتھ جی نے آدھے جملے میں بات کی کہ پاکستان کو اب ہمارا پتہ چل چکا ہے کہ وہ اب بہیو کریں گے. یہ بھی بات کی تھی نا انہوں نے اپنے انٹرویو. ٹھیک ہے نا. تو اصل بات یہ اب یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے نا، اب ہم بھی کیا کریں. ٹھیک ہے سر ان لوگوں پہ تو انہیں خود ان ایکشن کرنا چاہیے پاکستان کو. ایسے لوگوں پہ جو پاکستان میں موجود ہیں اور کسی اور کنٹری میں جا کر گڑبڑ کرتے ہیں یا ٹیرر پھیلاتے ہیں، ان پہ تو خود ایکشن کرنا چاہیے. تبھی تو پھر ہم ایف اے ٹی ایف اور باقی سب چیزوں سے بچ پائیں گے.
نہیں دیکھیے وہ لوگ تو ہیرو ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے حافظ سعید کئی دفعہ اندر گئے, جب وہ باہر آتے ہیں تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ویڈیو پہ, پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ وہ لیموزین میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جس کو یو این نے ٹیررسٹ لسٹ میں رکھا ہوا ہے. چلیے انڈیا کی چھوڑیے بات, انڈیا تو چلو ہے ہی آپ کا دشمن نا, پاکستان کا میں آئی مین دیٹ. اب اگر حافظ سعید کے کو تو یو این او نے باؤنڈری رکھی ہوئی ہے, سوری باؤنڈری یو ایس او نے رکھی, یو ایس اے نے رکھی ہوئی ہے, اور یو این او نے اپنی ٹیررسٹ لسٹ میں رکھا ہوا ہے, اور ان کو یہ لیموزین میں بٹھاتے ہیں اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی آڈیسٹی دیکھیں, ان کی ہمت دیکھیں کہ وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کو ٹیررسٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا وہ گجرات کے معاملے کی بات جو ہے, جیسا میں نے بھی کہا, وہ چلیے اس کو پھر کسی وقت کر چھوڑتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ آف انڈیا نے کہا کہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. جو ان کے بالکل. مخالفین تھے, ظفر سریش والا, ان کا بھی برکھا دت کے ساتھ ایک تھا پوڈ کاسٹ ابھی 3 دن پہلے, وہ میری ان سے مطلب واقف کاری ہے. ظفر صاحب گجرات کے ہیں, احمد آباد سے ہیں, میرا ان کے ساتھ ٹویٹر پہ رابطہ رہتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی, ہم نے پرائم منسٹر نریندر مودی کو غلط اس میں کہا تھا. وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا. اچھا یہ منہ کھول کھول کے ان کو باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ان کا یہ ایشو ہی نہیں ہے. آپ نے بات کی ٹریڈ کی, اب ٹریڈ کی بات بھی تو یہ خود ہی کر رہے تھے نا, بھارت کی طرف سے تو کوئی انڈورسمنٹ نہیں تھی. کبھی اس سے کہہ کے کہلواتے تھے, کبھی اس سے کہہ کے کہلواتے تھے. ٹھیک ہے, تو بند بھی تو خود ہی کی تھی انہوں نے, ضرورت بھی نہیں کیا. ہاں تو مطلب انڈیا کو تو ان سے ٹریڈ نہیں کرنی. اب اگر یہ آصف چونکہ مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ پرسیپشن تھا کہ یہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کے اپنے لیڈر جو ہیں نواز شریف, انہوں نے الیکشن سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں مودی صاحب کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ مودی صاحب پاکستان تشریف لائے. چونکہ نواز شریف میں تو اتنی عقل ہے. خواجہ آصف آپ ٹٹو ہیں آرمی کے. اچھا میں اس میں آرمی کو بھی قصوروار ٹھہراتا نہیں, اس لیے کہ آرمی کا کام ہی یہی ہے کہ مطلب جنگ کرنی ہے. اب خواجہ آصف جو ہیں ان کو ہی کم از کم, میں آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ راجناتھ جی کے بیان کے بعد کوئی نہ کوئی پاکستان کو اپنی پبلک کنزمپشن کی اسٹیٹمنٹ دینی تھی. جتنی وہ باتیں کر دیتے کہ ان کو راجناتھ جی کو کہنا نہیں چاہیے تھا پاکستان کے اندر آ کے باہر ٹیررزم کی. آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ دیز آر دا تھنگز وٹ پاکستانی ڈیفینس منسٹر ہیڈ ٹو سے. اب اس میں یہ خیرات کی بات بیچ میں لے آنا, پھر پرائم منسٹر نریندر مودی کو وہ کہہ دینا ٹیررسٹ کہہ دینا, تو یہ لمٹس کراس کرنے میں نا ایک سیکنڈ لگاتے ہیں. ان میں کوئی عقل اور تمیز نہیں ہے. مگر سر یہ خواجہ سے وہی ہیں جن کا کلپ بڑا چل رہا ہے, جو 1-2 کچھ سال پہلے انہوں نے جو فوج کو ایک دم مطلب سنائی تھی رکھ کے, اور ٹھیک ٹھاک سنائی تھی کہ کوئی جنگ جیتی نہیں, اور یہ سب کچھ بولا تھا خواجہ آصف نے. اب اس وقت وہ پتہ نہیں کس دباؤ میں ہے کہ وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. اپنی عقل کے دباؤ میں, سوری ٹو, میں آپ کو بتاؤں یہ لفظوں کے چناؤ میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل کرٹیسائز کرنا چاہیے, لیکن الفاظ تھوڑے سے اپنے جو ہے نا وہ دیکھ لینے چاہیے. سر لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی, پی آئی اے کی فلائٹس کینیڈا پہنچتی ہیں, آپ کینیڈا میں ہیں اور بار بار ان کا سٹاف غائب ہو جاتا ہے, یہ ہو کیا رہا ہے؟ بڑے لمبے عرصے سے ایسا ہو رہا ہے. چونکہ کینیڈا کے قوانین کچھ ایسے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پہ آ کے پولیٹیکل کلیم, اسائلم کا کلیم کر دے. ایزمپشن یہی ہے کہ جو سٹاف آتے ہیں ان میں سے ہر فلائٹ میں سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں, وہ پھر کچھ عرصے بعد کہیں اور سے اپیئر ہوتے ہیں. پہلے تو ڈس اپیئر ہوتے ہیں, پھر کہیں اور سے اپیئر ہوتے ہیں اور اپنا پولیٹیکل اسائلم کلیم کرتے ہیں. دیکھیے بات بڑی سیدھی سی ہے. پاکستان سے یہ جو پی آئی اے کا عملہ ادھر آ کے گم ہوتا ہے, صرف اس کا مسئلہ نہیں ہے, یا صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے. آئی ہیو ٹو بی آنیسٹ, یہ دنیا کے پاکستان جیسے جو انسیکیور ملک ہیں ان کے عوام جو بیچاری پیسی ہوئی ہے, جو مطلب انہی کے خواجہ آصف, بلاول بھٹو اور پاکستان کے آرمی جرنیلوں کے ایلیٹ کی وجہ سے جو پاکستان کا برا حال ہے, اس کی وجہ سے جس کو موقع ملتا ہے, جس پوزیشن میں جو ہوتا ہے وہ بھاگ جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو موقع مل رہا ہے. یہ جو پی آئی اے کا سٹاف آ رہا ہے, میں اگر یہ کہوں کہ یہی کوئی ہے یہاں پہ گم ہونے والے یا ہیومن ٹریفکنگ کی کوئی وجہ ہے, تو یہ اکیلے تو نہیں ہے نا. یہ جو پی آئی اے سے حملہ آ رہا ہے یہاں پہ پاکستان سے, آپ دیکھیے سینکڑوں کی تعداد میں, اگر میں رفلی کہوں, ڈیلی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈس اپیئر ہو رہا ہے. بالکل
ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس ملک میں ان کو اپنا جو ہے وہ نظر نہیں آتا، فیوچر نظر نہیں آتا. ہاں ایک بات ہے جس سے مجھے دقت ہے، یہ جو لوگ ڈس اپیئر ہوتے ہیں ان ملکوں میں آتے ہیں، تو پھر ان ملکوں کی جو ہمارا کینیڈا ہے اس کی عظمت کو بھی تو تسلیم کریں نا. اس کی عظمت کو تسلیم کرنے سے یہ مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے جھنڈے کو سلیوٹ ماریں، آپ ان جیسا بیہیو کریں. پھر جب یہ ان میں سے کچھ لوگ موقع ملتا ہے، سٹیزن شپ مل جاتی ہے آگے، پھر یہ پاکستانی بن جاتے ہیں. اچھا مجھے کسی کے پاکستانی بننے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے رویے سے اعتراض ہے. جی جی بالکل. اب دیکھیے نا، یہ کینیڈا جو دیش ہے یہ ہے سارے دھرم ایک ساتھ رہیں گے، کوئی ٹو نیشن تھیوری والی بات نہیں ہے. یہاں پہ سینکڑوں نیشنز ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں. پاکستانی جب میں بننے کی بات کرتا ہوں تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ جی ہندو ہم سے الگ ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا جاوید گامدی نے کیا کھچ ماری ہے. مطلب کچھ سوچ سکتا ہے کہ جاوید گامدی جیسا، جس کو ہم بھی تھوڑی سی ریسپیکٹ دیا کرتے تھے، بالکل. اس نے یہ کہا، اپنے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہندو یا غیر ملکی یا غیر مسلم، انہوں نے کہا جو بھی یہاں عرب نما جزیرہ میں رہے ان کو مار دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو قبضے میں لے لیا جائے. یہ اس شخص نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. تو بہت اس کا افسوس مطلب، کی بات ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میں پی آئی اے کا جو سٹاف بیچارہ آ رہا ہے وہ تو ایک معصوم لاچار سا سٹاف ہے. اچھا وہ خود نہیں گئے، وہ جاتے نا، وہ کسی مسلم وہی کنٹری میں میں کہہ رہا رہتے. ہوں، یہ پاکستان میں نہیں رہ سکا، ملائیشیا گیا، یہاں آیا، ملینز ڈالر کا انسٹیٹیوٹ ہے، ہزاروں لوگ اس کے کلٹ کے فالوورز ہیں، اور الٹیمیٹلی جس دھرتی نے اس کو پناہ دی ہے انڈائریکٹلی اسی دھرتی کو یہ برا بلا کہہ رہا ہے کہ جی جو ہمارا عرب نما خطہ ہے وہ زمین کا ٹکڑا نہیں، وہ کوئی خاص ٹکڑا ہے، یہ وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر یہ وہ میں جب کہتا ہوں، میں خود پاکستان میں پیدا ہوا تھا، میں نے پاکستانی سٹیزن شپ چھوڑنے کا لیٹر کب سے لکھا ہوا ہے پاکستانی کانسلیٹ کو، بھائی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں صرف اور صرف کینیڈین ہوں. لیکن مجھے لاہور میں پیدا ہونے سے تو کوئی انکار نہیں ہے نا. بالکل. ٹھیک ہے، میرا لاہور کی دھرتی کے ساتھ تعلق ہے، لارڈ رام کے بیٹے کا شہر تھا. تو میں یہاں جب کینیڈا میں رہتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ سب ایکول ہیں. میرے لیے ہندو، سکھ، کرسچن، یہودی سب برابر ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور دبئی میں بھی یہ سب ایک دوسرے کے برابر ہیں. مگر پاکستانی ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے جو مسٹر جناح نے خاص طور پر اس کی بنیاد رکھی تھی، جس کے بارے میں یہ کہتا ہے، یہ جو گاندھی کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنی اس خاص دھرتی میں کسی غیر مسلم کو نہیں رہنے دینا، مار دینا ہے. تو یہ اگر مائنڈ سیٹ، یہ جو معصوم لوگ ادھر آ رہے ہیں پی آئی اے، میری ان سے درخواست ہے کہ بھئی آپ کو موقع مل رہا ہے، آپ جہاں جا رہے ہیں آپ جانے، آپ کا کام جانے، مگر خدا کے لیے آپ ذرا بڑے ہو کے، تھوڑے اور سمجھدار ہو کے یہ حرکت نہ کیجیے گا جو گاندھی کر رہا ہے. بالکل. اور ایسے لوگوں کو تو سر ان کے اوپر تو ایکشن ہونا چاہیے. اگر ایسی نفرت پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو ایسے مار دینے کا کہہ رہے ہیں، ان کے اوپر تو ڈیفینیٹلی ایکشن ہونا چاہیے اور ان کو روکنا چاہیے اس طرح کی باتوں سے، ورنہ تو یہ چیز پھیلتی چلی جائے گی. کیونکہ ان کے انفارچونیٹلی ان کے فالوورز بھی بہت ہوتے ہیں، جو جی کہ بڑی حیرت کی بات، بہت ہوتے ہیں. بہت برا حال ہے، بہت برا حال. بالکل. بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو شکریہ جی، مچ. تھینک یو، تھینک تھینک یو، یو سر، تھینک یو سر. سر ایڈوانس میں عید مبارک. آپ تھینک سے یو، پھر آپ کو بھی، ملاقات. آپ کو بھی، تھینک یو، تھینک یو. تھینک یو، تھینک یو سر.